बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज सोमवार का दिन 30 अक्टूबर सन 2023 सुबह का वक्त। मेरी तरफ से आप सब लोगों को गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि आप जहाँ भी हो अपने अहले खाना के साथ खुश व खुर्रम भी हों और महफूज भी। आमीन या रब्बुल आलमीन। जी नाज़रीन, सुबह के प्रोग्राम में और वीडियो में या वीलॉग में हमारा सबसे पहला और मेन सेगमेंट होता है हिंदुस्तान की तारीख। और तारीख में आप जानते हैं, हिंदुस्तान की तारीख में आप सबको पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं पहली जंग अजीम को, जो 4 अगस्त 1914 से जिसकी शुरुआत, आगाज़, बिगिनिंग स्टार्ट हुई और नवंबर 2 1918 में इसका खात्मा हुआ। तकरीबन 4.25 साल खून रेज जंग। इससे पहले इसकी मिसाल तारीख में कहीं नहीं मिलती। ये तीसरी किस्त है जो इसी जंग के बारे में आज आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। लेकिन शुरू करने से पहले एक बड़ा वैलिड और बड़ा पेटेंट किस्म का सवाल, जायज़ सवाल किया है एक मेरे प्यारे दोस्त हैं सरफराज साहब। उन्होंने एक पॉइंट रेज किया है। उन्होंने कहा कि जी आप 20वीं सदी के आगाज़ की बात कर रहे हैं, उस वक्त तो हिंदुस्तान में कायदे आज़म जैसे लोग, अल्लामा इकबाल जैसे लोग, मोहम्मद अली डोगरा जैसे लोग, अल्लामा मोहम्मद अली जौहर जैसे लोग, यानी तहरीक आज़ादी पाकिस्तान की चल रही थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस अपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए, अपनी अपनी कौमों और गिरोहों को फॉलो करते हुए, सपोर्ट करते हुए स्ट्रगल कर रहे थे अंग्रेज़ के ख़िलाफ़। ये सवाल आपका बजा है। सवाल इन्होंने ये फरमाया है कि आप इनकी बात क्यों अलहदा कर गए, मतलब उनको क्यों नहीं आप टच किए, उसको टच किए बगैर आगे क्यों बढ़ गए। रिक्वेस्ट ये है साईं, मैं पहले भी आपकी खिदमत में बात अर्ज कर चुका हूँ, फिर से गुजारिश किए देता हूँ कि मैं हिंदुस्तान की तारीख बता रहा हूँ। जो चीज़ें आप लोगों ने पूछी हैं उनका ताल्लुक तारीख़ हिंदुस्तान से नहीं, तारीख़ पाकिस्तान से है। अगर आप हुक्म करेंगे, वैसे भी तारीख़ पाक हिंदुस्तान जो है ये आखिरी लम्हों में पहुंची हुई है। ये तो अपने आखिरी मराहिल पे हम पहुंच चुके हैं। इसकी तारीख़ अब ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ये पहली जंग अजीम के बाद अब दूसरी जंग अजीम की बात करेंगे और हिंदुस्तान की तारीख़ दी एंड ख़त्म शुद नन ब ख़त्म शी। इसके बाद क्या होगा? उसके बाद अगर आप हुक्म करेंगे तो मैं हिंदुस्तान के बाद पाकिस्तान की तारीख भी आपके खिदमत में पेश कर दूंगा। लेकिन प्रायोरिटी जो ज़्यादातर दोस्तों ने मुझे कहा है वो अमेरिका की तारीख के लिए कहा है कि तारीख अमेरिका की तारीख हमें बताएं। कोशिश और ख्वाहिश आप लोगों की, मैं तो सरे तस्लीम खम हूँ जो मिजाज यार में है। जो आप हुक्म करेंगे मैं वही शुरू कर दूंगा। मेरे सामने तारीख़ इस्लाम पड़ी है, तारीख़ अमेरिका पड़ी है, तारीख़ पाकिस्तान पड़ी है। जिस तारीख़ को आप कहेंगे वो शुरू कर लेंगे। तब तक के लिए माजरत, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों बाद तक ये तारीख़ हिंदुस्तान मुकम्मल होने जा रही है। खैर नाज़रीन, पिछली 2 किस्तों में मैं आपको पहली जंग अजीम की कुछ झलकियाँ, कुछ बातें, कुछ मनाजर के बारे में और कुछ ग्राउंड रियलिटी, ज़मीनी हक़ाइक़ के बारे में काफ़ी कुछ आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ। अगर किसी ने नहीं देखा तो पिछली 2 वीडियोस देख लें। गुजारिश ये करना थी, ये जंग 4 अगस्त 1914 में शुरू हुई और नवंबर 1918 में ख़त्म हो गई। तकरीबन 4.25 साल ये जंग जारी रही। तारीख़ की नज़र ने, अहले नज़र के जानने वालों ने, तारीख़ दानों ने इससे पहले इस तरह की जंग की कोई नज़ीर, कोई मिसाल नहीं देखी। रुए ज़मीन पर ये पहली सबसे बड़ी जंग थी जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा सिपाहियों ने हिस्सा लिया। दुनिया के बहुत बड़े बड़े जंगी ताकत रखने वाले मुल्क 2 ग्रोहों में, 2 ग्रुपों में तकसीम हुए और आपस में एक दूसरे का कला कमा करने का सोचते रहे, करते रहे। इसका बैकग्राउंड क्या था वो यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। पहली किस्त देखें पिछली 3 किस्तों में।
جنگ عظیم کی پہلی قسط دیکھیں، اس میں نے بتا دیا تھا کہ اس کی وجہ کیا تھی، جرمنی نے ایسا کیا کیوں۔ اس نے فرانس اور بیلجیم پر قبضہ کرنے کے بعد برطانیہ پر حملہ کر اسے بھی فتح کرنے کا سوچا بھی کیسے، جبکہ دنیا میں پرامن حالات چل رہے تھے۔ خیر، آج میں نے گزارش یہ کرنی ہے کہ 4 اگست 1914 کو یہ جنگ شروع ہوئی، اور اکتوبر 1914 یعنی صرف 2 مہینے کے وقفے کے بعد سب سے پہلے پہنچنے والی، فرانس میں پہنچنے والی، فرانس کی حفاظت کرنے کے لیے فرانس کے ساتھ مل کر، برطانیہ کی فوج کے ساتھ مل کر جرمن اور اتحادیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جو سب سے پہلا دستہ پہنچا وہ ہندوستانی تھا۔ اکتوبر میں ہندوستانی فوجی دستہ وہاں پہنچا۔ یہ ناظرین تعداد میں بہت کم تھا، تعداد اس کی ٹوٹل 24,000 تھی، یعنی 2 ڈویژن فوج تھی، لیکن یہ 6 ریجمنٹوں سے چن کر بندے اور جوان لیے گئے تھے۔ وہ 6 ریجمنٹیں کون سی تھیں فوج کی، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ان کے نام بتاتا ہوں۔ سارے فوجیوں نے بخوشی یہ جنگ لڑنے کا رضاکارانہ طور پر اختیار دے دیا شاہ ہندوستان کو، شہنشاہ ہند کو، یعنی جارج کو، جو برطانیہ کا بادشاہ تھا، ملکہ وکٹوریہ کا پوتا تھا۔ اس کی تفصیلات اتنی ہیں جنگ کی ناظرین کہ اگر اس کے پیچھے پڑیں گے نا، جزیات کے پیچھے، تو 2 مہینے لگ جائیں گے یہ پہلی جنگ عظیم کو ڈسکس کرتے ہوئے، لیکن میں اسے منطقی انجام تک اگلی 2 قسطوں میں پہنچانا چاہتا ہوں، 5 قسطوں میں اس تاریخ کو ختم کرنا چاہتا ہوں، پہلی جنگ عظیم کو۔ اس کا پھر حل اور طریقہ یہی ہے، مستحسن بات یہی ہے کہ کچھ ضروری اور کچھ مختصر سی چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو، اور آپ تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ جتنا مجھے معلوم ہے وہ آپ کو بھی پتہ چل جائے اس جنگ کے بارے میں۔ جی ناظرین، سب سے پہلے سارے فوجیوں نے، ہندوستان کے سارے فوجیوں نے بخوشی رضاکارانہ طور پر یہ جنگ میں ساتھ جانے کا ارادہ کیا، لڑنے مرنے کا اور مارنے کا بخوشی اظہار کیا، اس لیے کہ وہ شہنشاہ ہند سے، یعنی برطانیہ کے بادشاہ، کہا جاتا ہے کہ جارج کے ساتھ دلی محبت اور شفقت کا رشتہ جوڑ چکے تھے، اس لیے کہ ان کا سلوک ہندوستانیوں کے ساتھ مشفقانہ اور ہمدردانہ اور پیار کا، خلوص کا، محبت کا رہا۔ ان کی دادی سے لے کر، ملکہ وکٹوریہ سے لے کر، اس کے بعد اس کے باپ کا اور اس کا اپنا جارج کا رویہ ہندوستان اور ہندوستانیوں کے لیے بہت ہی اعلیٰ درجے کا رہا۔ خیر، 6 جو ریجمنٹس تھیں ان میں سے انتخاب کیا گیا ایک جوان کو جو لڑاکا ہو، تجربہ کار ہو، نوجوان ہو اور تیر تلوار نیزہ چلانے کا ماہر ہو، جس نے پہلے بھی کئی جنگوں میں حصہ لیا ہو، کئی تمغے انعامات حاصل کیے ہوں۔ اتنے بہادر دلیر جنگجوؤں کا انتخاب کیا گیا۔ کہا جاتا ہے ایک ہندوستانی فوجی 10 فرانسیسیوں پر بھاری تھا۔ یہ عالم تھا اس فوج کا۔ 6 ریجمنٹ کون سی تھیں جی؟ نمبر 1 گورکھا ریجمنٹ، آپ کو پتا ہے بہت ہی لڑاکا لوگ تھے۔ نمبر 2 راجپوت ریجمنٹ، راجپوت بھی آپ کو پتا ہے بڑے لڑاکا، مرنے مارنے والی قوم تھی، اور اس کے جو سپاہی تھے اس قوم کے وہ بھی انتہائی دلیر اور بہادر تھے۔ نمبر 3 پنجاب ریجمنٹ۔ اب پنجابی سورماؤں کو کون نہیں جانتا تھا؟ پنجاب سے تعلق رکھنے والے فوجی انتہائی تناور، طاقتور اور بہادر، دلیری میں کسی سے پیچھے نہیں تھے۔ نمبر 4 گورکھوں نے بھی بہت بڑی جنگی خدمات اور خاصا تجربہ لیے ہوئے تھے۔ نمبر 5 سکھ ریجمنٹ۔ اب سکھوں کا کسے نہیں پتا، انتہائی دلیر، انتہائی بہادر، تناور، طاقت رکھنے والے اور پھرتیلے لوگ تھے۔ اور جو چھٹا اور آخری ریجمنٹ نے اس لڑائی میں حصہ لیا، اس میں جٹ یعنی جاٹ کہا کرتے تھے، جاٹ ریجمنٹ۔
ان 6 پلٹونوں میں سے 6 ریجمنٹ میں سے 2 ڈویژن فوج کا یعنی 24,000 افراد کا انتخاب کیا گیا، اور یہ 24,000 کی مختصر مگر کامیابی، دلیری اور جرت سے سرشار فوج پہنچی کہاں؟ اب فرانس کی سرزمین پر، جہاں پہ کے ساتھ ہی بیلجیم فوج جو تھی وہ جرمن فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی تھی، ان کو پیش قدمی کی، آگے بڑھنے کی، فرانس کی سرحد تک پہنچنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ انتہائی دلیری اور کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد فرانسیسی فوج کی بیلجیم کی فوج کی بہت زیادہ نہیں تھی، ٹوٹل 2 لاکھ فوج تھی، مگر انہوں نے اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کا مقابلہ 2 مہینے تک جاری رکھا۔ اور کہتے ہیں یہ بھی سچ ہے کہ بیلجیم کی 90% فوج اس جنگ میں اپنی جان کی بازی ہار چکی تھی، اس کے باوجود انہوں نے روکے رکھا فرانسیسی جرمن فوج کو۔ خیر، جب یہ وہاں پہ اترے ہیں ہندوستانی، ان کے لیے ناظرین کیا کیا واقعات، کیا کیا مشکلات، دقتیں کیا کیا پیش آئیں اس فوج کو۔ سب سے بڑی دقت تو یہ تھی کہ بیرون ملک جا کر اور دوسرے کانٹیننٹ میں، دوسرے بر اعظم میں جا کر، جہاں کے حالات و واقعات، رہن سہن، بولیاں، ایک دوسرے کا کھانا پینا بالکل ہی مختلف تھا، اور ہندوستانی فوج اپنے ملک سے اتنی دور جا کر کبھی لڑے نہیں۔ سب سے پہلے تو وہاں پہ موسم کا مسئلہ انہیں درپیش ہوا۔ یہ انہوں نے جتنی سردی وہاں پہ دیکھی جا کے، ہندوستان میں تو کبھی نہیں پڑی اتنی سردی، کہ وہاں پہ پانی جم رہا تھا، برف بن رہا تھا۔ خیر، دوسری بات کیا ہوئی کہ ہندوستانی فوج جو ہے یہ مطلب جو مقامی فوجی تھے فرانس کے، برطانیہ کے، ان کی زبان نہیں سمجھتے تھے، فرانسیسیوں کی خاص طور پر جو بھی بات کرنی تھی، نہ وہ ان کی سمجھتے تھے نہ یہ ان کی سمجھتے تھے، بولی کا پتہ ہی نہیں، لینگویج کا کوئی پتہ نہیں کسی کو، جو بھی چیز کسی سے مانگنی ہو یا دینی ہو یا پوچھنا ہو، اشارے کے ساتھ یوں کر کے روٹی مانگتے تھے، اور یوں کر کے چائے یا پانی مانگ لیتے تھے، اور یوں کر کے پوچھتے تھے کہ یہ کون ہے۔ یعنی گونگوں والی زبان بولنا پڑی دونوں قوموں کو، دونوں فوجوں کو اتحادی ہوتے ہوئے۔ ہے نا مزے کی بات؟ یہ بہت بڑی پرابلم اور مسئلہ تھا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہوا کہ ان کو میدانی جنگوں میں لڑنے کی عادت تھی ہندوستانیوں کو، اور وہاں پہ جا کر انہوں نے دیکھا کیا کہ جو ان کے خلاف لڑنے والی جرمن فوج ہے وہ پچھلے 40 سالوں سے اپنے حالات اور موسم کی منافقت، کیا کہتے ہیں، موافقیت کے ساتھ بہت اچھی طرح سے تربیت حاصل کر چکی تھی، اور جنگ میں اتنا آگے بڑھ چکے تھے جنگی تیاریوں میں کہ انہوں نے سمندر کے نیچے، سمندر کے اوپر اور ہواؤں میں لڑنے کا فن بھی پہلی دفعہ استعمال ہوا۔ یعنی مچھلی کی طرح تیراکوں کا لباس پہن کر پورے کے پورا گروپ سمندر میں کود کر پانی کے نیچے نیچے کسی جگہ سے بھی نمودار ہو کر حملہ کر دیتا تھا، اچانک گولہ باری کر دیتا تھا۔ خیر، اس کی تفصیلات میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ضروری اور انٹرسٹنگ چیز ہے وہ آپ کی خدمت پہ پیش کرتا ہوں۔ جودھ پور کا راجہ، جب یہ ہمارا قافلہ ہندوستانی فوج کا گیا تو جودھ پور کے راجہ نے کہا سلیکشن کمیٹی کو، جنہوں نے پاس کرنا تھا روانگی کے لیے، انہوں نے کہا کہ جی میں بھی جانا چاہتا ہوں جنگ کے ساتھ، سپاہیوں کے ساتھ، اپنے فوج کے ساتھ، اپنی ریجمنٹ کے ساتھ۔ ان کا ہمت اور حوصلہ بڑھانے کے لیے میرا وہاں ہونا ضروری ہے، میں بھی لڑوں گا۔ اب انگریز کمیٹی نے، فوجیوں کی جو اعلیٰ درجے کی کمیٹی تھی، انہوں نے کہا بابا جی ہو تو آپ بادشاہ اپنے ملک کے، اور یہ ملک تھا جودھ پور، جودھ پور کا راجہ پرتاپ سنگھ، ان کی عمر تقریباً اس وقت 70 سے 72 سال تھی۔ انہوں نے کہا اس عمر میں آپ کو ساتھ لے جانا یہ احمقوں والا کام ہوگا، مطلب بے وقوفی ہے، آپ کیا جنگ لڑو گے؟ انہوں نے کہا دیکھو جتنی جنگیں میں نے لڑی ہیں زندگی میں، میرے شرٹ اتار کر دیکھو اتنے بال نہیں ہیں جتنا تلواروں، نیزوں اور تیروں کے نشانات ہیں۔
میں اور کچھ بھی نہ کروں، وہاں بیٹھ کر اپنے فوجیوں کا حوصلہ بڑھا سکتا ہوں۔ نمبر 2، ان کو کم از کم مشورے دے سکتا ہوں اپنی فوجوں کو، ایسے جو میری زندگی کا نچوڑ اور تجربہ جنگی میدانوں میں لڑنے کا جو میرا ایک وسیع ایکسپیرینس ہے وہ کنوے کر سکتا ہوں۔ موقع کی مناسبت سے میں ان کو اپنی جو جنگی حکمت عملی ہے وہ ترتیب دینے میں ان کی خاصی مدد کر سکتا ہوں۔ اور خاص طور پر ہندوستانی فوج کو جتنا میں جانتا ہوں اتنا کوئی نہیں جانتا کہ ان کو لڑانے کے لیے بھی کسی کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ میرے سے بہتر کوئی آدمی ہو نہیں سکتا۔ خیر، اتنا اصرار کرنے کے بعد انگریز کمیٹی نے ان کو جانے کی اجازت دے دی۔ جب یہ باتیں ساری فرانس میں پہنچیں کہ راجہ پرتاپ سنگھ آ رہے ہیں اور وہ بھی 72 سال کی عمر میں جنگ لڑنے کے لیے، تو وہاں کے جو قرب و جوار کے اتحادیوں کے صحافی حضرات تھے اور جو تاریخ دان تھے وہ انٹرویو لینے کے لیے ان کے پاس پہنچے، سر پرتاپ سنگھ کے پاس، اور کہا کہ راجہ صاحب، بادشاہ سلامت، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس جنگ میں کود پڑے ہیں اور کیوں؟ سوال کیا انہوں نے۔ تو راجہ صاحب نے کہا، ہاں ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے، ہم تمام لوگ، ہندوستانی فوج، ہندوستانی باشندے اس جنگ کو دھرم یدھ سمجھتے۔ دھرم یدھ کا مطلب ہوتا ہے مذہبی جنگ، اپنے اپنے عقیدے کی جنگ، مطلب کوئی قرہ ارض فتح کرنے کے لیے یا علاقہ فتح کرنے کی نہیں، یہ ہماری روحانی مذہبی جنگ ہے ہمارے لیے، اور اس میں حصہ لینا ہمارے لیے باعث ثواب ہے۔ جو لوگ ان کے ساتھ سلیکٹ ہو کر نہیں آ چکے وہ اپنے ملک میں افسردہ ہیں، رنجیدہ ہیں، اور اپنی قسمت پر رونا رو رہے ہیں، اور جو سو لوگ ساتھ ہم لوگ آ گئے ہیں، ہم لوگ اپنے آپ کو خوش قسمت اور نازاں فیل کر رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں کہ وی آر لکی پرسنس، ہم لوگ خاصے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں یہ موقع ملا۔ اور خاص طور پر تاج برطانیہ نے، شہنشاہ ہند نے ہم کو دعوت دی کہ آپ آ کر اس فوج کو لڑیں، ہم ان کے اوپر، ہمارے اوپر کیے ہوئے ان کے احسانات کا کچھ ان کو واپس کرنے میں کامیاب ہوں گے، یہی ہمارے لیے تمغہ ہے۔ اس میں ہندوستان اور ہندوستانیوں کی تعریف کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں، خوشی سے آئے ہیں، اور یا زندہ واپس لوٹیں گے تو غازی ہوں گے، اگر مر کے جائیں گے تو شہید کہلائیں گے۔ مرنا تو ہر کسی نے ہے، ہر جگہ پہ ہے، اس جنگ کے دوران مرنے سے بہتر اور موت کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ تقریر بڑی لمبی چوڑی تھی، میں نے آپ کے سامنے مختصر کر کے رکھی صرف اس لیے کہ ہندوستانی فوج کے جذبات کیا تھے، ان کے اندر جوش و جذبہ کیسا تھا لڑائی کے لیے۔ دوسرے ملکوں کی بات میں اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ ہم ہندوستان کی تاریخ کو ڈسکس کر رہے ہیں، دوسرے ملکوں کی فوجیں بھی وہاں آئی، لیکن جو پرتاپ سنگھ نے وہاں پہ گفتگو کی صحافیوں کے ساتھ، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جی، یہ اس جنگ میں مرنے سے بہتر کوئی اور موت ہو نہیں سکتی ہم ہندوستانیوں کے لیے، اور ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں، اپنی پیٹھ پر، اپنی بیک پر کبھی گولی نہیں کھائیں گے، سینے پر گولی کھائیں گے، بہادری کے ساتھ اور شیر کی طرح مریں گے، گیدڑ اور لومڑی کی طرح نہیں۔ ان کا بیان سن کر، ان کا جواب سن کر کہا جاتا ہے بہت سارے فرانسیسیوں اور انگریزوں کے چہرے پر عجیب قسم کے تاثرات تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان پر واقعی کوئی قبضہ نہیں کر سکتا، کوئی حکومت نہیں کر سکتا، کوئی بیرونی طاقت آ کر ان کے اوپر مسلط نہیں کی جا سکتی۔ خیر، ان کی تقریر سننے کے بعد انہوں نے جو خاص طور پر دو فقرے بولے راجہ پرتاپ سنگھ نے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس شہنشاہ ہند کا احسانات اتارنے کا بہترین اور خوبصورت موقع ہے، ہم اس کی ادائیگی کے لیے اس کو فرض سمجھتے ہوئے یہ جنگ لڑنے کے لیے آیا، اور انشاءاللہ ہم یہاں سے کامیاب و کامران ہو کر ہی واپس جائیں گے، یا غازی یا پھر شہید۔ یہاں پہ ناظرین ہوا کیا
ہندوستانی فوج کو جو سب سے بڑی مشکل پیش آئی، انہوں نے جنگی جہاز پہلی دفعہ دیکھے، اور مصیبتیں اور مشکلات تو تھیں جن کا تعلق آب و ہوا سے تھا، موسم سے تھا، مگر یہ چیز ان کے لیے بالکل نہیں تھی کہ ایک جہاز جیسے وہ پرندہ نہیں اڑ رہا ہوتا، آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی فلموں میں یا ڈراموں میں، پرندہ جیسے اس کے اوپر صرف ایک آدمی، خود ہی پائلٹ اور خود ہی وہ فوجی ہوا کرتا تھا۔ اب وہ 7,000 فٹ تک کی بلندی پہ پرواز کر سکتا تھا، اوپر دشمن نظر بھی نہیں آتا تھا، جبکہ وہ اوپر سے دیکھ کر گولے پھینک رہا ہوتا تھا۔ یہ عجیب و غریب سی مشکل اور سے نمٹنے کے لیے کم از کم ہندوستانیوں کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں تھی۔ اس سے ان کا کافی جانی اور مالی نقصان ضرور ہوا، لیکن پھر بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے کہا ان کے پاس اگر جنگی ساز و سامان ہے، جدید ہے، تو ہمارے پاس سینے ہیں گولیاں کھانے کے لیے، بارود کھانے کے لیے۔ ہم ان کے بارود کو، ہم ان کی گولیوں کے سینوں پر روکیں گے، اپنی پیٹھ پر نہیں لگنے دیں گے۔ اب جہاز کیا کرتے تھے؟ یا تو وہ سطح سمندر کے اوپر نیچے آ کر کام کرتے، وار کرتے، حملہ کرتے، گولہ باری کرتے، یا پھر کسی پہاڑی یا ٹیلے پر اتر کر، ان کو اترنے کے لیے کسی لمبے چوڑے رن وے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کسی اونچی جگہ اتر کر وہاں سے گولہ بارود اور فائرنگ شروع ہو جانا۔ یہ کم از کم ہندوستانی فوج کے لیے ایک عجوبہ ہی تھا، اور اس چیز نے جتنا ڈیمیج کیا، اس کے باوجود ہندوستان اور ہندوستانیوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے، وہ ڈرے نہیں ہیں، وہ سہمے نہیں ہیں، انہوں نے بھاگنے کا نہیں سوچا، میدان جنگ کو چھوڑ کر جانیں بچانے کا نہیں سوچا، بہادری سے کھڑے رہے، لڑتے رہے۔ نقشہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو جنگی جہاز پہلی دفعہ انٹروڈیوس ہوئے، یہ پتہ نہیں جرمنی کب سے بنا رہا تھا۔ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ پچھلے 40 سال سے یہ تیاری ہو رہی تھی، لیکن کسی قوم کو، کسی ملک کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ ان کی جنگی تیاریاں اس بڑے پیمانے پر کہاں تک پہنچ چکی ہیں اور کیوں، اس کی ضرورت کیا ہے۔ خیر، اسی کا یہ شاخسانہ تھا کہ یہ جنگی جہاز متعارف ہوئے، اور پھر ان کو پہاڑی پر اتار لو، ٹیلے پر اتار لو، سطح سمندر پر اتار لو، اور وہاں سے فائرنگ کر کے واپس اپنی چھاؤنی میں جا کر دوبارہ سے نیا گولہ بارود، گولیاں اور گولے اپنے ساتھ سٹاک کر کے پھر سے وہ جہاز اڑتا اور آ کر ایسی جگہ کھڑے ہو کر آسمان کے پاس بادلوں میں گولہ باری کرتا کہ دشمن نظر بھی نہیں آتا تھا کہ یہ ہے کہاں پہ۔ اور پھر جب نظر ہی نہ کوئی، اتنی اونچائی پر کوئی چیز ہو، تو کون سی توپ، کون سی بندوق یا رائفل یا کون سا تیر، تلوار یا نیزہ اوپر اتنے 7,000 فٹ پر پہنچے اور اس کا مقابلہ کرے۔ خیر ناظرین، اس جنگ کی اگلی قسط جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اس کے بعد کیا ہوا۔ آج کے پروگرام میں اس قسط کو، یعنی پہلے سیگمنٹ کو یہیں پہ کلوز کرنے کی مجھے اجازت دیجیے، کیونکہ وقت کافی ہو چکا، ویڈیو ہم بہت زیادہ لمبی نہیں کر سکتے، ویلاگ کو مختصر رکھنا پڑتا۔ جی ناظرین، بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے دوسرے اور مزیدار آپ کے فیوریٹ سیگمنٹ کی طرف۔ آج کا لفظ، جی ناظرین، آج کا لفظ ہے نظم۔ میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں نظم۔ پہلے تو یہ بات نوٹ فرما لیں کہ یہ نظم نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ نظم۔ نون کے اوپر زبر ہے اور زوئیں کے اوپر جزم ہے، یہ ہے اصل میں لفظ جزم، نظم۔ نظم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ بات جو شعروں میں بیان کی جائے۔ آپ نے کتابوں میں، ہم تو تیسری جماعت سے نظمیں یعنی پوئمز پڑھنا شروع ہوئے، اب بھی پڑھتے ہیں آج کل کے بچے بھی، بلکہ پلے گروپ سے شروع ہو جاتے ہیں نظمیں پڑھنا، اردو میں بھی، انگریزی میں بھی۔ بتانا آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا ہے کہ نظم عربی زبان کا لفظ ہے، اور نظم کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بتانا ہے۔ نظم کا مطلب ہوتا ہے کسی لمبی چوڑی تحریر کو مختصر کر کے
یعنی کوزے کو دریا میں بند کر کے، یا یوں کہہ لیں کہ بکھری ہوئی چیزوں کو اکٹھا کرنا ایک جگہ، ان کو مختصر کر کے تھوڑی سی جگہ پہ رکھ لینا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے نظم، جو عربی زبان کا لفظ ہے۔ اور جب ان کی تشریح کرتے ہوئے شعر کی، نظم کے شعر کی تشریح کریں تو وہ 2 صفحے تک چلی جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں عربی زبان میں نثر۔ نثر کا مطلب بکھیرنا یا بکھیر دینا۔ نثر کا بھی آپ کو پتا ہے اردو میں یہ دونوں چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ جو بھی تحریر نظم نہ ہو وہ نثر ہوتی ہے۔ نظم نثر یعنی چیز کسی کٹھی کی ہوئی ایک جگہ چیز کو بکھیر دینا، یہ نثر ہے۔ اور بکھری ہوئی چیزوں کو اکٹھا کرنا نظم ہے۔ دونوں الفاظ عربی زبان کے ہیں، ان کا مطلب میں نے آپ کو سمجھانے کی ناکام سی چھوٹی سی کوشش کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہو۔ جی ناظرین، بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے تیسرے آخری اور مزیدار سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہوتا ہے روزانہ کی طرح آج کی بات۔ آج کی بات جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں سائیں، بات یہ ہے کہ یہ جو رشتے، ناطے، پیار، محبت، خلوص، دوستیاں، سارا کچھ ہوتا ہے نا، یہ انسانوں کو فری آف کاسٹ یعنی مفت میں مل جاتے ہیں، مگر ان کی قدر و قیمت کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب ہم ان کو کھو دیتے ہیں، ان کو گوا بیٹھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے یہ توڑ بیٹھتے ہیں، ان کی قدر و قیمت کا پھر اندازہ ہوتا ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ موقع پر، وقت پر ان کی قدر کرنا سیکھ لیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو آپ اپنی قدر گوا بیٹھیں گے۔ میری بات کو ذرا سوچئے گا۔ خوش رہیں جی، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں۔ فی امان اللہ، رب راکھا، اور پاکستان زندہ باد۔